IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान वैलेंटाइन डे इस्लाम की नज़र में। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 208। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 221। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में अल्लाह की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा मसनूना के ताल्लुक़ से रब का कुरान नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की आज बतारीख़ 9 फरवरी सन 2024 बरोज़ जुमा बमकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का जो खुतबा जुमा है वो आप लोगों ने तशहीर के ज़रिए, इश्तिहार के ज़रिए देख लिया होगा या बोर्ड के ज़रिए पढ़ लिया होगा कि आज 9 फरवरी है और 5 दिन के बाद 14 फरवरी आने वाला है और ये 14 फरवरी को एक कबीह त्यौहार के शक्ल में कुछ लोग उसको मनाना शुरू किए हैं और ये कि नई ईद, नई रस्म, नया त्यौहार जो कि गैर मुस्लिमों का त्यौहार, गैर मुस्लिमों की ईद कह लीजिए, ये 14 फरवरी जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है और आजकल बड़े ही उरूज पर है और गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम,
اب اس میں ناواقفیت کی وجہ سے آج مسلم قوم کے بھی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نوجوانوں کی، لڑکوں لڑکیوں کی، وہ اس قبیح تہوار میں، اس ناجائز و حرام تہوار میں ویلنٹائن ڈے منانے لگے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو ابھی اس کی حقیقت نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ہوتا کیا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کہتے کس کو ہیں اور اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حالات حاضرہ پہ اپنی پینی نظر رکھے اور وقت وقت پر جو چیزیں عوام الناس کے بیچ میں آئی اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہو تو وہ خود بھی بچے اور قوم کو بھی آگاہ کرے کہ آپ اس سے بچیں، یہ ہماری شریعت میں، قرآن میں، سنت میں، حدیث میں کہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ یعنی ان منکرات سے بچنے کی ان کو تنبیہ کرے، اس کی وعیدیں بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں اور معروف کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ میرے بھائی، یہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں سورہ بقرہ سے میں نے پڑھی اللہ کی توفیق سے، جس میں پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اور دوسری آیت میں نے اسی سورہ بقرہ کی پڑھی، آیت نمبر 221، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک کہ تا وقتے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کو نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری زندگی مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام کے تابع رہ کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک حرکات، ایک ایک سکنات، ہماری پوری جیون ویوستھا، جیون شیلی، وہ سب وہ قرآن و حدیث کے تابع ہونے چاہیے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ تو آج ہم اس ویلنٹائن ڈے کو جو لوگ مناتے ہیں، بہت مختصر سے، چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت نہایت قلیل ہوتا ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے نہایتی اختصار کے ساتھ آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دراصل یہ ہے کیا چیز، اور یہ اس کو منانے کی شروعات کیسے ہوئی، یہ اس کو کیسے منایا جا رہا ہے، آج اس کی کیا صورت ہو چکی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے تعلق سے کیا حکم موجود ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے، یہ 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور صرف ایک دن پہلے منایا جاتا تھا، 14 فروری، اور اس کا نام یعنی دیا ہے کہ یہ عاشق و معشوق کا، محبت کا، یہ لورز کا جو ہے یہ دن ہے، یہ دن جو ہے لورز فیسٹیول ہے، پریمیوں کے لیے، عاشقوں کے لیے یہ خاص دن ہے۔ اور پہلے تو صرف ایک دن کا منایا جاتا تھا، 14 فروری،
اور اب اسے پورا سپتاہ کر دیا گیا ہے. یعنی ویلنٹائن ڈے ہوتا تھا، اب ویلنٹائن ویک ہونے لگا. یعنی ایک ہفتہ پہلے سے 7 8 9 10 11 12 13 ایک ہفتہ یہ، اور اس ایک ہفتے کے الگ الگ نام رکھ کر کے کہ اس دن فلاں، اس دن فلاں، اس دن فلاں چیز، اس دن فلاں چیز، اس دن فلاں چیز، ایسے کر کے اور پھر 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے یہ منانے کا. اس کی شروعات سن 270 عیسوی میں روم سے اس کی شروعات ہوئی. وہ اس طرح سے ہوئی کہ روم کے اندر جو ہے وہاں کے جو فوجی ہوتے تھے تو وہاں کا بادشاہ 3 صدی میں رومن سیکنڈ نے جو ہے فوجیوں کے جو نوجوان ہوتے تھے ان کے لیے شادی ممنوع قرار دے دیا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، تاکہ وہ فوجی پورا دھیان وہ جنگ میں، لڑائی میں لگا سکیں، یدھ میں لگا سکیں. شادی بیاہ کریں گے، بیوی بال بچوں میں لگیں گے تو ان کا دھیان اپنے گھر پریوار کی طرف، بیوی بچوں کی طرف رہے گا، اس میں الجھے رہیں گے تو جنگ کی طرف وہ ٹھیک سے دھیان نہیں دے پائیں گے. اس لیے جنگ ان کے لیے ممنوع، اس لیے ان کے لیے شادی بیاہ ممنوع قرار دیا تھا، ممنوع کر دیا گیا تھا کہ وہ شادی بیاہ نہ کریں، تاکہ وہ جو ہے جنگ میں جو ہے وہ ڈھنگ سے جو ہے اس کے اندر لگے رہیں. اور بعد میں جا کر کے پھر اس میں عیسائیت مذہب کو ان لوگوں نے قبول کیا اور 350 عیسوی میں، اور اس میں جو ہے پھر کلیسا وغیرہ بنایا. اور یہ بت پرست لوگ جو ہے بت پرستی وغیرہ جن کے ہاں ہوتی رہی تو یہ انہوں نے عیسائیت مذہب کو ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن پہلے ان کے ہاں تو اس میں ایک ویلنٹائن نام کا ایک سنت تھا، پادری تھا، کرسچین تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ترکیب نکالی اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ چپ چاپ طریقے سے ان کی شادیاں کرانے لگا. گپ چپ طریقے سے حکومت سے بچا کے کہ نوجوان بیچارے جاتے ہیں فوج میں لڑتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ گپ چپ طریقے سے ان کی شادیاں وغیرہ جو ہے وہ کرانے لگا. اور پھر اس میں آگے جا کر کے وہ کیا، جب حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شادیاں کرا رہا ہے تو اس کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کا معاملہ یہاں تک تھا کہ اس وقت کرتے کیا تھے لوگ کہ ایک ٹوکری میں کہ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کا جو ہے جتھا اکٹھا ہوتا تھا، سموہ ہوتا تھا، اکٹھا ہوتے تھے لوگ، اور ٹوکریوں میں الگ الگ مختلف لڑکیاں جو ہوتی تھیں ان کے نام لکھ لکھ کے پرچی بنا کے ٹوکری میں رکھ دیا جاتا تھا. نوجوان لڑکا آتا اور اس پرچی میں سے ایک پرچی اٹھاتا، جس لڑکی کا نام اس پرچی میں نکلتا اس لڑکی کے ساتھ وہ بغیر شادی کیے، بغیر کوئی میرج کا کوئی اس میں معاملہ کیے، بس یوں ہی وہ اس کے ساتھ جوڑا بنا کر کے پھر وہ ایک سال تک جو ہے وہ عشق معشوق بن کے وہ میاں بیوی کے طریقے سے رہنا اور عیاشی کرنا، وہ ان کے لیے قرار پاتا تھا کہ یہ دونوں اب جو ہے یہ ان کا جو پیئر بن گیا، جوڑا بن گیا. بچے بھی ہوتے، اس کو بھی مانیتا رہی. پھر اگلے سال ہوتا ہے، پھر پرچی ڈلتی، پھر دوسرے کے ساتھ جوڑا بنتا تو دوسرا ہو جاتا. یہ کبھی رسم جو ہے اس نے شروعات کی. حالانکہ اس وقت کے جو عیسائیوں کے عالم تھے، عالم علماء، انہوں نے اس چیز کو منع کیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے ناجائز قرار دیا کہ یہ جو ہے اس سے جو ہے خاندان اور جیون ویوستھا، جیون شیلی خراب ہوگا اور یہ جو ہے مطلب کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی پھیلے گی. تو اس کو انہوں نے 3 صدی میں جب یہ مطلب تھا کہ اس پر جو ہے بین کر دیا گیا تھا، اور جسے بعد میں پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں پھر دوبارہ سے اس کو شروع کیا گیا. تو جو ویلنٹائن جو پادری تھا جس نے اس کو شروعات کیا تھا، اس کو قید میں ڈال دیا گیا کہ یہ حکومت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، نوجوانوں کی چپ چاپ سے شادیاں کرا رہا ہے. اور اس طرح سے اسے وہ شادی کیا مطلب وہ اس طرح سے معاملہ کرتا رہا. تو مطلب یہ ایک رسم مطلب شروع ہو گئی تھی. اور مطلب یہ کہنے کا کہ اس کو شادی کیا کہیں گے، وہ تو بہرحال اپنا چپ چاپ شادی کراتا، لیکن یہاں یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اس طرح سے معاملہ کہ ٹوکری میں پرچے ڈال کے وہ اپنا جوڑا بنانے لگے تھے.
اور اس کو جو ہے پھر جب اس کو کیا ہوا کہ اس کو جو ہے کہہ لیجیے کہ پھانسی کی سزا دی گئی، تو جب قید میں ڈالا گیا تو جیلر کی جو بیٹی تھی اس سے اس کا ویلنٹائن جو پادری تھا اس سے اس کا جو ہے عشق معشوقہ شروع ہو گیا۔ تو بہرحال جیلر نے اس کے سامنے آفر رکھا کہ اگر تم عیسائیت کو چھوڑ دو اور آ جاؤ تو بھائی تم کو داماد بھی بنا لیں گے، شادی کر دیں گے، لیکن اس نے اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اسے پھر جو ہے 14 فروری کے دن رات میں، یعنی جو اس کو سن 270 عیسوی میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اسی کی یاد میں جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اور یہ محبت کا دن، مان لیجئے انگریزی سن کے حساب سے سال کے 365 دن، تو ایک دن آپ محبت کا دن منا رہے ہیں، ایک دن آپ لورس فیسٹیول منا رہے ہیں، باقی کے 364 دن کیا کریں گے؟ پھر اس دن محبت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، محبت، انسیت، پیار، پریم، عشق، لو، لگاؤ، حب، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں اور ان کے الگ الگ معیار ہیں۔ بچوں کو والدین سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے کہہ لیجیے کہ رشتہ داروں میں جو ہے بھائی بہن۔ تو جب یہ محبت کے الگ الگ پیمانے ہیں، لیکن عشق جو ہوتا ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہوتا، عشق جو ہوتا ہے وہ بہن بیٹی سے نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے وہ منگیتر سے ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے بیوی سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا صرف ایک ہی دن رہے گا؟ صرف 14 فروری کو، باقی کے دن نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، یہ جو ایک دن کے لیے بنا کر کے اور اس کو یہ نام دے کر کے اور اس کا طریقہ یہ ایجاد کیا جائے، اور اب اس کی شکل کیا ہو گئی ہے؟ اب وہ صرف 14 فروری کا ایک دن نہیں رہ گیا، اب وہ پورا سپتاہ ہو گیا، پورا ہفتہ منانا جانے لگا۔ اب کہا جانے لگا ویلنٹائن ویک۔ آج 9 تاریخ ہے نا، 7، 8، 9، آج تیسرا دن ہے ویلنٹائن کا جو ہے ہفتے کا تیسرا دن۔ تو 7 تاریخ کو جو ہوگا پہلے دن اس کا نام رکھا گیا ہے روز ڈے۔ روز مطلب گلاب۔ اس میں کرتے کیا ہے کہ جو عشق معشوق جو ہوتے ہیں، عاشق معشوق، وہ گلاب، سرخ رنگ کا گلاب، لال رنگ کا گلاب وہ تحفہ دیتے، گفٹ کرتے ہیں معشوقہ کو، جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں، یا معشوقہ ہے وہ اپنے عاشق کو جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 7 تاریخ کو روز ڈے رکھا گیا ہے، یعنی 7 تاریخ کو وہ گلاب پیش کرنا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو پرپوز ڈے، پھر اس کے دوسرے دن 8 تاریخ کو وہ پرپوز کریں گے، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، جو بھی اپنے انداز میں، یہ پرپوز ڈے ہو گیا، یہ دوسرا دن ہوا۔ پھر 9 تاریخ کو یعنی آج کے دن یہ ٹیڈی ڈے، یعنی بیئر کے ذریعے پیار، کہ چلیں گے کہیں ہوٹل میں بیٹھ کے بیئر پیئیں گے اور اس میں پیار کا اظہار کریں گے، بیئر پی کر کے اسی میں جو ہے کیا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اپنے پیار کا اظہار کریں۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ جس معاشرے میں، سماج میں رہ رہے ہیں، اس میں ہو کیا رہا ہے، اس میں تعلیم کس چیز کی عام ہو رہی ہے، اور یہ کھلے عام ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ نوجوان لڑکے لڑکیاں سب منا رہے ہیں۔ اس کے اندر مسلمان جو ہے ہمارے نوجوان بچے بچیاں بھی اس کے اندر پھنس رہی ہیں، ناوافیت کی وجہ سے، شیطان کے قدموں کی جو ہے وہ پیروی کی جا رہی ہے۔ پھر چوتھے دن کیا ہوتا ہے؟ پرومس ڈے، یعنی وعدہ کریں گے، ساتھ جینے مرنے کا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کر گے پرومس ڈے ہوگا، یعنی کل جو آنے والا دن ہے 10 تاریخ وہ پرومس ڈے ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5واں دن کیا ہوگا؟ پرومس ڈے۔ پھر 6ٹھے دن کیا ہوگا؟ ہگ ڈے۔ ہگ مطلب آلنگن، لپٹانا، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے باہوں میں سما جانا، یہ کہیں گے ہگ ڈے۔ اب ہگیں گے، یعنی 6ٹھے دن جو ہے ہگ ڈے کریں گے، کہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملنا ملانا کریں گے۔ پھر 7ویں دن کیا ہوتا ہے؟ کس ڈے، کہ اب کیا کریں گے؟ اب چوما چاٹی کریں گے، اب چمبن ڈے ہو گیا۔ یہ اشلیل نام رکھ کر کے پورے ہفتے کے 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، پھر 13 تاریخ کو کس ڈے کر کے پھر 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے۔ اب یہ جو ہے آیا کہ وہی پادری کی یاد میں جو ہے 14 تاریخ کو اب ویلنٹائن ڈے ہوگا۔ اب وہ اپنے جو ہے کہہ لیجیے کہ وہ
جو پرپوز گلاب دیا، پرپوز کیا، بیئر پی کر کے جو ہے پیار کا اظہار کیا گیا، پرامس کیا گیا، اور لپٹانا چپٹانا ہوا، چوما چاٹی ہوئی، سب کر کے اب ہم نے کیا ہے، اب جو ہے ویلنٹائن ڈے، اب اس کے بعد پتہ چلا کہ بچے بچیاں 14 تاریخ کو خود تیار ہو کے سرخ کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہیں، نکل رہے ہیں، کیا ماں باپ بھی خوش ہیں، بھائی چلو بچوں کا ہے، بچے ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پیار محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ لوگ تو محبت کے دشمن ہو گئے ہیں، آپ لوگ تو پیار کے دشمن ہیں، آپ تو دہشت گرد ہیں، آپ تو آتنکوادی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ بچے بچیاں جا رہے ہیں سرخ کپڑے پہن کے، جا کے سرخ گلاب دے رہے ہیں، نظر رکھیے اپنے بچے بچیوں پر، اور جا کر کے پھر اس کے بعد ویلنٹائن ڈے، پھر وہ جا کر کے کیا ہوٹلوں میں، کیا مطلب گھروں میں، کہاں جا کے پارکوں میں، کہاں کیسے وہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہے۔ پھر اگلا سال آیا 14 فروری، پھر پتہ چلا اب ان کے بیچ میں کیا ہو گیا کہ اب ان کے بیچ میں انبن ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہو گیا بھائی کہ نہیں، اب ایک دوسرے کا یہ معاملہ نہیں بنا، ٹوٹ گیا۔ اب پھر دوسرا کوئی عشق معشوق تیار ہو گیا، اب اس کو جا کر کے اب اس کو جو ہے پرپوز کرنا، اگلے سال دوسرا، پھر تیسرے سال تیسرا، اس طرح سے جو ہے یہ کر کے اس کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے، جس کی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اس کے رسول کے شریعت میں، دین میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو عید کا دن صرف وہ ہے جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، بس دو۔ یہ جو تیسری، یہ جو عید مانے تیوہار، یعنی تیوہار کا دن، خوشی کا دن، ہمارے لیے تو محبت کا، پیار کا دن 365 دن ہے۔ ہر ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ پورے کے پورے دن کرتا ہے، سال کے 365 دن۔ کیا اللہ سے محبت ایک دن ہوگی؟ کیا نبی سے محبت صرف ایک دن ہوگی؟ عید میلاد النبی کے نام پہ صرف ایک دن کی محبت ہوگی؟ ایک دن کا خالی خوشی کا بنانا ہے کہ برتھ ڈے بنا لیے بس، باقی 364 دن نہیں 365 دن ہوگی۔ کیا ماں باپ سے محبت کیول ایک دن ہوگی؟ پتہ تھا مدرس ڈے، فادرس ڈے، چلڈرنس ڈے یا کچھ بھی بنا کے نہیں، ٹھیک ہے ہمیں محبت کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، لیکن سال کے سال کرنا ہے، ہم پورے سال کریں گے، ہماری محبت جو ہے پورے سال کے سال ہوگی۔ اور اس کے لیے جو دن منانے کا یا کیا کرنے کا، ہماری محبت جو ہوگی، ہمارا جو رکھ رکھاؤ، جو طور طریقہ ہوگا، وہ خود ہی ہمارا بتائے گا کہ ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بیٹی پیٹ میں آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے تو ابارشن کرا دے رہی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آج بیٹیوں کا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جو ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے، لیکن کس طرح سے بیٹیاں جو ہے کہہ لیجئے کہ ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، مار کے ان کو پھینک دیا جا رہا ہے، ان کو جلا دیا جا رہا ہے، کہیں ایسڈ پھینک دیا جا رہا ہے، تیزاب پھینک دیا جا رہا ہے، کہیں دن دہاڑے کسی کو مرڈر کر دیا جا رہا ہے۔ کہ ایسے ہماری بیٹیاں بچیں گی؟ کیا یہ محبت کا اظہار ہوگا؟ سال میں ایک دن ہم نے لورس ڈے منا لیا، اس کے بعد پھر اگر کیا ہوا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اگلے سال دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اس کو محبت کہیں گے؟ نہیں میرے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، یہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، اور کس ڈھٹائی کے ساتھ، کس ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ زنا کی طرف جو ہے یہ اس کے راستے کھولے جا رہے ہیں، زنا کی جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہتا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، اللہ کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ میرے بھائی، یہ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں جو تعلیمات دی، ہمیں جو حکم دیا ہے، وہ بالکل کھلے طور پر ہے کہ اس کے لیے کیا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیں، سورہ عنکبوت کھولیں، آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آپ نماز قائم کریں، آپ کے اندر سے بے حیائی بھی نکلے گی، بری باتیں بھی رکیں گی، آپ انشاءاللہ با حیا بنیں گے، با شرم رہیں گے، شرم و حیا کے پیکر رہیں گے انشاءاللہ۔
اور نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر بے حیائی اور بے شرمی رہے گی. اور جتنے ویلنٹائن ڈے منانے والے ہوں گے آپ اکثریت اٹھا کے دیکھ لیں, تقریباً تمام کے تمام بے نمازی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. کوئی نمازی ہو 5 ٹائم کا روز منائے گا ویلنٹائن؟ یہ سوچا جا سکتا ہے؟ دماغ میں آنے والی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. نماز پڑھو گے, اللہ کا ذکر کرو گے, انشاءاللہ تعالیٰ رحمان اس طرح کے ویلنٹائن ڈے قدموں کے, شیطان کے قدموں کی پیروی سے, بے حیائی کے کاموں سے, بری باتوں سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 آیت نمبر 32 میں کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا, کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں زنا کے قریب پھٹکنے تک سے منع کیا ہے. گلاب دینے کی بات تو دور رہی, ویلنٹائن ڈے منانے کی بات تو دور رہی, پرپوز کرنے کی بات تو دور رہی, ٹیڈی ڈے منانے کی بات تو دور رہی, پرامس ڈے منانے کی بات تو دور رہی, اس کے پاس پھٹکنا بھی نہیں ہے, نہیں پھٹکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا ہے. اور اگر نہیں مانتے ہیں تو سن لو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کھولو, سورہ نور آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ زناکار عورت و مرد میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اگر اسلامی شریعت رہے گی, اسلامی حکومت رہے گی, اسلام کا حکم نافذ ہوگا, تو اس کی سزا یہ ہے جو زانی ہوگا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کو 100 کوڑے لگانا ہے. 100 کوڑے. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اور جب یہ 100 کوڑے مارو لوگوں کے سامنے, ہجوم کے سامنے, اور تمہارے من میں ذرا سا بھی ان کے لیے ترس نہیں آنا چاہیے, رحم نہیں آنا چاہیے, دیا نہیں آنی چاہیے. یہ ایسی کبھی برائی ہے. ابھی اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر کے کسی ماں, بہن, بیٹی, بچی, بیوی کسی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ اگر اس کو پائیں گے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ؟ تو شریعت نے جو حکم رکھا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر زانیہ ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے لگانے کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا, اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی, اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی ایک مومن مرد ہے, مومن عورتیں ہیں, تو وہ نیک پاک باز لوگوں سے, وہ مشرک سے شادی نہیں کر سکتے. زانی جو زناکار ہو اور ابھی اس نے توبہ نہ کیا ہو, اسی زنا میں لگا ہو, ملوث ہو, یا کوئی زانیہ عورت ہے اور وہ اسی زناکاری میں ملوث ہو, تو ایک مومن مرد جو ہے اس کے لیے اس سے نکاح کرنا, شادی کرنا وہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورہ بقرہ نمبر 221 میں, اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو. یعنی کوئی شرک کرنے والی ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو, مسلم میں ہو یا غیر مسلم میں ہو. قرآن مجید سورہ یوسف میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, غالباً آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ مشرک ہی ہیں, ایمان لے آتے پھر بھی شرک کر رہے ہیں, قبروں پہ جا رہے ہیں, تعویذ گنڈے پلیتے کر رہے ہیں, گنڈے کر رہے ہیں, پیروں کے جا کر کے قدموں پہ قدم بوشی ہو رہی, سجدہ کر رہے ہیں, مزاروں پہ قبروں پہ جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں, حاضر و ناظر جان رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, التجائیں کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف کر رہے ہیں, اور جو ہے ان سے جو ہے کلیجہ منتیں مانگ رہے ہیں, نظریں چڑھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سارے تو مشرک جو ہوئے, شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے. اگر کوئی مطلب غلام ہو, لونڈی ہو, کوئی غریب ہو, کوئی نوکرانی ہو, کوئی ہو, اگر وہ مومنہ ہے, دیندار ہے, نیک ہے, تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن کوئی پیسے والی ہو, مالدار ہو, خاندان کی ہو, رشتہ دار کی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن اگر وہ شرک کرنے والے ہو تو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح چاہے تم کو کتنی ہی خوبصورت لگے, کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے, اچھا وہ نوکرانی یا لونڈی یا کوئی بھی جیسے ہے, اب تو لونڈی کا وقت نہیں آیا تو غلام کا وقت نہیں ہے, تو اگر آپ اس کو ایسے بھی کر لیں کہ کوئی اگر غریب ہے, لونڈی ہے, نوکرانی ہے, کوئی ہے, اگر وہ لیکن مومنہ ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس جو ہے مشرکہ عورت سے. اسی طرح سے
اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرک اچھا لگے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے، چاہے وہ مشرک تمہیں اچھا ہی لگے لیکن وہ تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے لیے شادی کا معیار کیا دیا ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ خاص طور سے دیکھیے کہ کوئی جو ہے حسب نسب دیکھتا ہے کہ خاندان والی ہے کہ نہیں، ہمارے حسب نسب کے ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی دیکھتا ہے کہ مالدار ہے کہ نہیں، کوئی دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں، کوئی دیکھتا ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کے معیار پر، دینداری کے تم جو ہے دیکھ کر کے نکاح کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے لیے جو رشتہ دیکھو، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو دیندار رشتہ دیکھو، جو دیندار رشتہ ہو اس کو جو ہے ایکسپٹ کرو، دیندار لڑکی ہو دیندار لڑکا ہو اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو کر دینا، ورنہ پھر کیا ہے کہ فتنہ پھیلے گا۔ یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے یہ دیندار لڑکی ہو سکتی ہیں، یہ دیندار لڑکے ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح سے معاملات جو کرنے ہیں جا کر کے کسی کو جو غیر کو اب وہ سال کے ایک دن ایک ہفتہ جا کر اس طرح سے کریں، ان کے ساتھ عیاشی کریں، کیا وہ شریف ہو سکتے ہیں؟ اس کو اچھے میں شمار کیا جائے گا، نیک میں شمار کیا جائے گا، مومن شمار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا، ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنے کا، ایسے لوگوں کو بیٹی بیٹے نہیں دینے کا، ایسے لوگوں سے رشتہ داری نہیں کرنا۔ ہمارا رشتہ تو ان سے ہوگا جسے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ بتایا کہ دینداری کے معیار پر، دینداری کے اوپر جو کہ اگر تم اس کے دین سے اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو کر لینا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکے کا معاملہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ ویلنٹائن ڈے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی قرآن کی آیتیں احادیث ان کی روشنی میں ایک اچھا خاصا پورا اس میں خطاب کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور اس میں بہت زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے اس میں اتنے میں ہی آپ سمجھیں پورے جو ہے خطاب کا لب و لباب یہ 14 تاریخ ویلنٹائن ڈے یہ غیر اسلامی چیز ہے، اسلام سے اس کا دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے لینا دینا نہیں ہے، اور مسلمانوں کو تو اس سے قطعاً ایک دم دور رہنا چاہیے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم بتا دیں کہ یہ ہمارے ہندوستان کی سبھیتا نہیں ہے، ہماری سنسکرتی میں یہ نہیں ہے، ہمارے ہندوستانی کلچر میں بھی یہ نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں۔ یہ رومن سے جو ہے آیا ہوا رومیو کا کیا ہوا ہے سن 270 عیسوی کے اندر، جو وہاں پر اس کو پھانسی دی گئی ویلنٹائن کو، اس کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ وہاں کے جو بعد میں جو عیسائیت ان لوگوں نے قبول کیا، پھر عیسائیوں کے جو علماء تھے اس وقت انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا، اس کو ناجائز حرام قرار دیا، پھر یہ بند کر دیا گیا، بین کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر 18ویں 19ویں صدی میں پھر دوبارہ سے اس کو اس کی یاد میں ویلنٹائن پادری جو تھا اس کی یاد میں اس کو جو ہے شروع کیا گیا۔ اور یہ بالکل کہہ لیجئے کہ جو ہے سماج کے اندر ایک بالکل بے حیائی اور بری باتوں کو کھولنے کا راستہ، زنا کا راستہ عام کرنے کا، کھلے عام بے حیائی بے شرمی کا یہ راستہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور کبھی بھی واٹس ایپ پر چلانے والے، فیس بک چلانے والے بھی دھیان رکھیں، کہیں بغیر سمجھے کسی کو شیئر نہ کر دیں ویلنٹائن ڈے، ہیپی ویلنٹائن ڈے، یا یہ اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ کیا ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب ایک طرح سے آپ اس کو پرپوز کر رہے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جانی بنو، جانیہ بنو، جناکاری کرو، تم بھی کرو ہم بھی کریں، یہ سب نہیں کرنے کا، یہ شیئر نہیں کرنے کا، آگے نہیں بڑھانے کا، بلکہ اس پر تنبیہ کرنے کا، منع کرنے کا۔ قرآن کی آیتیں بھیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھیجیے، لوگوں کو اس پر روکنے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو اس پر وعیدیں بتائیے، منع کیجیے۔ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی نگزش ہوئی ہو تو میں نے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر بار الہ، اور ہم تمام لوگوں کو، ہماری پوری قوم کو اللہ تعالیٰ، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ تو اس طرح کے قبیح اور بری اور ناجائز رسم و رواج سے، عید سے، تہوار سے، چیزوں سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ پورے قوم کی حفاظت فرما بار الہ، اور جو بھی مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں اس میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو انہوں نے نہ جانے
زمانے میں گناہ کیا ہو اللہ تعالیٰ انہیں تو معافی کی توفیق عطا فرما، ان کو تو معاف کر دے بار اللہ، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، قرآن و سنت پر رکھ، اور جب ہمیں موت دے تو ہمیں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے کے اٹھا، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے قرآن اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن اور حدیث پر چلنے والا سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔